अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुरम नवाज। आज पूरी मुल्की सियासत की नजरें वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और साथ ही साथ आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के एलामिये पर रही। जो एक तासुर पैदा हुआ था कि सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो एक ही पेश पर है। आज उस पर काफ़ी सवालात जो है वो खड़े हो चुके हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में हुकूमत का रवैया, अपोजिशन के बयानात और तनकीद, इस समेत और बहुत कुछ है प्रोग्राम में जिसमें आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बाकी जो मुल्की सियासत के जो इश्यूज़ हैं उन पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये बताइएगा, आज हमारा लास्ट शो है और 15 अगस्त से आप पर और इस शो पर पाबंदी का इतलाक हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, ये तो चलता रहता है सारा मामला, और मैं सिर्फ आज अदालत से रुजू किया था और पूरा यकीन है मुझे कि अदालतें जो हैं वो कोई रिलीफ देंगी। आज रिलीफ नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन उससे मैं कतई नज़र, मैं सिर्फ एक बात मियां नवाज शरीफ साहब को मैं ये बताऊं, और नवाज शरीफ साहब को भी नहीं, मैं हुक्मरानों को, ये अशराफिया को बताना चाहता हूँ। और जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, जिनका ख्याल ये है कि दूसरों का रिस्क, उनकी सांसें, उनका दुख, उनका गम, उनकी खुशी, उनकी आसाइशें, उनकी मुसीबतें या उनकी तकदीर उनके कलम से लिखी जाती है। लोग ऐसे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मियां साहब, आज आप जीते नहीं हैं। मेरा ये बैन करवा के शो या ARY पे पाबंदी लगा के या ये कह के कि मैं कहीं पर भी बात नहीं कर सकता, आप हार गए हैं। ठीक है, आप हारे हैं और अब जीते नहीं हैं। और मैं सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को ये बताना, वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ। मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो जलावतनी में थे, और आज उनके साथ करोड़ों लोग हैं ना जो जलसों में नज़र आ रहे हैं, लाखों लोग। मैं डायरेक्ट इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से मुखातिब हूँ। और मियां नवाज शरीफ साहब का अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा था। ठीक, ये मैं एहसान नहीं जता रहा, मैं सिर्फ वक्त, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि, और बेशुमार बातें, मैं एहसान की बात, मैं सिर्फ बताता हूँ कि वक्त कैसे ऊपर नीचे होता है। ये मियां नवाज शरीफ था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और मैंने उस वक्त के अमेरिकन एम्बेसडर रायन क्रॉकर से मियां नवाज शरीफ साहब के वीज़े की बात की। ठीक, मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब सख्त उस पर नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने बात की है। और मैंने कहा जी, वो मैं इंटरव्यू करने गया था अमेरिकन एम्बेसडर का, और मियां साहब ने मुझसे कहा था कि आप वो प्रॉब्लम में है तो आप जन सब देखें कोई। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात कर लेते हो, अमेरिकन वीज़ा नहीं देंगे। मैंने कहा जी, मैंने जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था बात कर लेना, इसलिए मैंने बात की है। मतलब ये वक्त भी आता है। ठीक, ये देखें, ये वक्त भी आता है। मियां नवाज शरीफ साहब, आज मियां नवाज शरीफ फैसला नहीं कर रहे, मियां नवाज शरीफ साहब का की कुर्सी फैसला कर रही है। उनकी कुर्सी, उनका इक़्तिदार सोच रहा है। और बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाता है कि इंसान खसारे में है। वो आपको अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के कहता है कि इंसान खसारे में, क्योंकि आप नहीं सीखते, आप नहीं सीखते, आप नहीं सीखते, आप नहीं सीखते, और फिर वही काम करते हैं। और आज मियां नवाज शरीफ करोड़ों अवाम आपके साथ है। मियां साहब, उस दिन आपके साथ आपकी पार्टी के लोग नहीं थे, आपने मुझसे कहा था। ठीक, आपकी पार्टी के लोग नहीं थे। एक बात जी। दूसरी बात, ये बात भी याद रखिएगा मियां साहब कि सऊदी अरब में अब शाह अब्दुल्ला मरहूम के बाद जो सेटअप आया है वो आपको पसंद नहीं करता। आपको शायद आपके तारिक फातमी साहब ने या सत्तार साहब ने ये नहीं बताया कि सऊदी अरब में सेटअप, जो नया सेटअप है, वो आपको पसंद नहीं करता, और नाम लेके आपको वो एक अजीब से अंदाज में वहां पे जो भी हुक्मरान है वो अजीब अंदाज में, आप जरा, अगर आपका कोई वहां पे आपको सही मशवरा देने वाला है तो आप उसे पूछ लें कि सऊदी अरब में। और एक बात और, जब हम मीर शकील रहमान साहब से मिले, मैंने मीर शकील रहमान साहब की, मैं उनके अदारे में रहा हूँ। जब मुशर्रफ साहब के दौर में पाबंदी लगी ARY पर भी, बाकी चैनल्स पे भी, बाकी लोगों पे भी, तो मेरे और हामिद मीर साहब के लाइव प्रोग्राम्स पे पाबंदी आयद हो गई थी चैनल खुलने के बाद। ठीक, और हम रिकॉर्ड प्रोग्राम किया करते थे, मैं और हामिद मीर साहब, रिकॉर्डेड प्रोग्राम। जब आप मियां नवाज शरीफ साहब जब मिलें आइंदा शकील साहब से, तो ये उनसे बात पूछ लें। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसके बाद मैं फिर करंट अफेयर्स पे आ जाऊंगा।
تو میں اور حامد میر صاحب ریکارڈڈ پروگرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو ایک ایڈیٹوریل کمیٹی ٹائپ چیز تھی، وہ اس کو دیکھتی تھی کہ کہیں اس میں جنرل مشرف صاحب کے خلاف کوئی بات تو نہیں چلی گئی، اور غلطی سے کہیں نواز شریف صاحب یا بینظیر بھٹو صاحبہ کے فیور میں کوئی بات تو نہیں چلی گئی، اور اگر کہیں اشارہ بھی ہوتا تھا تو جملہ کٹ جاتا تھا، اور وہ جملہ کاٹنے والی شخصیت جو تھی جیو میں وہ ہمارے ساتھ تھی ابصار عالم تھے۔ ابصار عالم صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، اور ابصار عالم صاحب نے اس وقت ان کی ڈیوٹی تھی، یہ شکیل صاحب، میر شکیل صاحب جب میاں نواز شریف صاحب ملیں تو یہ ان سے پوچھ لیں، وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بہت سی باتیں حکمرانوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ ابصار عالم صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی، اور میں وہ جو ای میلز اور وہ میں ادارے کے اندر، میں جہاں جس ادارے میں رہتا ہوں میں کبھی اس کی بات شیئر نہیں کرتا، لیکن یہ بات میاں نواز شریف کے علم میں ہونی چاہیے کہ آپ کے نام کو کاٹنے کی ذمہ داری میرے اور حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور میرے پاس وہ چیزیں چونکہ ریکارڈ میں میں زیادہ اس کو دکھانا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ ملیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، وہ ابصار عالم صاحب تھے کہ یہاں کہیں نواز شریف کا نام نہ آ جائے، کرپٹ لیڈرشپ کا نام نہ آ جائے، مشرف صاحب کا نہیں، یہ ذمہ داری ابصار عالم صاحب کی تھی، جو کہ آپ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہیں اور آج میری زبان بند کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ کبھی آپ کو یہ بات یاد آئے جو میں آج آپ سے بات کہہ رہا ہوں۔ میں 45 دن کیا، آپ مجھے 50 دن، لیکن ایک بات میاں صاحب آپ ذہن میں رکھیں، آپ جو پیغامات بھیجتے رہیں، کچھ آپ کے لوگ آتے رہیں وزارت کی، پتہ نہیں آپ کس سے، اتنا تو آپ نے مان لیا نا کہ خرید نہیں سکے، یعنی خرید نہیں سکے۔ میں بڑا بیلنس، میں آج ترکی بھی ڈسکس کرتا، میں پچھلے ایک ہفتے سے ترکی یہ ادھر ادھر دنیا بھر کی کہانیاں چھیڑ سکتا تھا نا، میں نے نہیں چھیڑی، لیکن اور میں کام چلاتا رہتا، ٹاک شو ادھر ادھر ہنسی مذاق کرتا رہتا، کچھ مسخرے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے جو جن کو کہا ہوا ہے کہ گالیاں دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈاکٹر شاید کو، میرے لیے وہ میں کسی کا ذکر نہیں کرتا، میں صرف میاں نواز شریف صاحب سے براہ راست مخاطب ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے وہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے اقتدار، اور یہ جو پاکستان ہے نا ملک ہمارا، یہ چل اسی لیے رہا ہے میاں صاحب کہ آپ جیسے اور کئی جو ہماری شرافیہ میں لوگ موجود ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہر چیز بک جاتی ہے، ہر چیز نہیں بکتی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اس ملک کو اور سلامت رکھے۔ 14 اگست کو میں چونکہ نہیں بات کر پاؤں گا، ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز، اسٹوڈنٹس، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے گھروں میں خواتین، ورکنگ لیڈی، ہمارے وکلاء، ہمارے میڈیا کے، اتنا زبردست یہ ملک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے، اور یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ سارے اس لیے پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے اشاروں کے اوپر ان کی زندگیاں چلیں گی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا یہ ملک کسی ایک شخص سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ جو بات چلی نا کہ میں نے قربانی، میں یہ اپنی بات کروں، میں نے پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، میں آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، میڈیا، میں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ مجھے اگر کچھ بھی دیا ہے تو میرے ملک نے، میں نے کیا قربانی دی ہے ملک کے لیے؟ لیکن میری تو عزت ہے، میری تو شناخت ہے، میرے پاس ایک پاسپورٹ ہے، میں جھنڈا لگا کے بیٹھا ہوں، مجھے ملک نے دیا ہے، میں نے کیا دیا پاکستان کو؟ وہ کہنے ہم نے قربانی، میں نے کیا، میں نے صحافت کے لیے، میں نے آزادی کے ملک، میں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں قربان ہو جاؤں، اور مجھے سے اور بھی لوگ، میں نے کون سی قربانی دی ہے؟ اور شاید وہ جو سلوگن پہ چل رہا ہے کہ شکریہ پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے کیا بات کی؟ تو آپ جو بات کرتے ہیں، اور آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دیں، یہ کیا وہ کیا، آپ نے دی ہوں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ملک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں بہت سے کروڑہا لوگ ایسے ہیں جو کہ اسی طرح سوچتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ڈاکٹر صاحب 45 دن کی تو پابندی لگی ہے، 46ویں دن کیا ہوگا جب آپ واپس آئیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آج کی صورتحال پہ آپ سے بات کروں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو کلپ میرے خاص ہم نے کوئی کلپ بنایا تھا پروگرامز کا، شاید وہ اگر اس مرحلے پہ چل جائے تو میں چاہوں گا، میں نے کوئی بات تھوڑی دیر پہلے باتیں کی تھیں جو آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایک ہمارے پاس کلپ ہے، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک بہت معروف ماڈل کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے پاس $5 لاکھ تھے، اور وہ دبئی جا رہی تھی۔ یہ $5 لاکھ کس کے تھے؟ یہ $5 لاکھ پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی مرکزی رہنما اور انتہائی اہم سابق وفاقی وزیر کے پیسے تھے۔ ایان علی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون بورڈنگ کارڈ لے کے چلی جائیں آگے،
اور ان کے پاس پیسہ ہو, اور آج وہ لطیف خوزہ صاحب کہہ رہے ہیں کیس نہیں بنتا جی, یہ کیس ہی نہیں بنتا. کوئی سیدھی سی بات ہے, ایف بی آر والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وہ ایف آئی اے کے پاس ہوتا یوں جاتا 5 منٹ میں کیس, وہ چونکہ ایف بی آر کے پاس تھا, اسحاق ڈار صاحب نہیں چاہ رہے کیس آگے. سیدھی سیدھی بات دیکھیں کھل کے کرنی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب بچا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کسی کہنے میں بچا رہے ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں بات سامنے آ جائے گی. ایئرپورٹ کون کون سے استعمال ہوئے؟ اسلام آباد, کراچی اور کچھ لاہور. اچھا, لاہور والوں نے ان کو کور دینے کے لیے, کیونکہ ان کا بندہ تاکہ چھوٹ جائے, تو اسحاق ڈار صاحب ایکٹیو ہوئے. ایان علی کو بچانے کے لیے اسحاق ڈار ایکٹیو ہوئے کہ توفی بٹ چھوٹ جائے وہاں سے, کیونکہ ادھر سے بھی کام ہو رہا ہے, لاہور سے بھی. وہ نام بھی لیں گی کیونکہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی, بہت مضبوط گارنٹی تھی کہ آپ کو ہم بچا لیں گے. ڈار صاحب, میں تو کھل کے بات کرتا رہا ہوں, ڈار صاحب نے دبئی میں ملاقاتیں کی. چودھری نثار صاحب, کل 1 بجے تک کا ٹائم ہے. اگر آپ نے ایان علی صاحبہ کے اوپر ان کے خلاف آپ نے پیٹیشن فائل نہیں کی اور ایان علی صاحبہ چلی گئی, منی لانڈرنگ میں وہ ملوث ہیں, پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. اس آپ کے دوست سابقہ اسحاق ڈار صاحب جو آپ کے مخالف کیمپ میں جا چکے ہیں, وہ پھر معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایان علی صاحبہ کے تھرو. اگر ایان علی صاحبہ چلی جاتی ہیں چودھری نثار صاحب, تو آپ دیکھ لیں اور مزید کیسز بھی آنے والے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تحقیقات سامنے ہونے لگی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ کا بل کہاں سے جاتا تھا. اوکے. ہاں, اور اس کے پیچھے ایک بڑی پولیٹیکل شخصیت کے کہنے پہ ان کے ٹکٹس وغیرہ ارینج ہوتے تھے اور باہر کا سارا خرچہ ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب, آج جیسے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو اور ایان علی کے جو ہے ٹکٹ ہے وہ ایک ہی بینک اکاؤنٹ سے خریدے جاتے ہیں. آپ آلریڈی یہ باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں بہت دفعہ. دیکھیں, دو تین باتیں ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی ذات سے یہ پاکستان بہت اوپر ہے. بے شک. اور میں نے جو کل بھی بات کہی تھی نا کہ ہم ہیں تو یہ ہے, تو ہم ہیں تو وہ ہے, یہ پاکستان سب سے اوپر. یہ جو ہے نا, یہ کسی کی ذات کا محتاج نہیں ہے پاکستان. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں یہ چلتی رہتی ہیں. یہ بات سیاسی, ہم یہ فلاں ڈماکن فلاں, یہ فضول باتیں ساری. پاکستان بہت بہت بلند ہے. یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں, یہ آج آ گئی نا سامنے چیز. چودھری نثار صاحب نے کہا, چودھری نثار صاحب کی گفتگو ایک نقطہ سب مس کر گئے ہیں. جی. عام ترین بات, چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس اس وقت ہو رہی تھی جب وہاں پر عسکری قیادت جمع تھی. جی بالکل. اور چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ان تمام میٹنگز میں بیٹھے ہیں جن میٹنگز میں عسکری قیادت اور سیاسی حکومت بیٹھی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ایک اس دفعہ شاید کوئٹہ میں سب سے بڑا پاکستان کا جو جشن آزادی کا پروگرام سیلیبریٹ ہونے جا رہا تھا, وہ کوئٹہ میں ہونے جا رہا تھا, سب سے بڑا. جی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کوئٹہ پہ اس پہ آؤں, میں میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے, 13 اور 14 تاریخ کو کشمیر میں ایک ایک گلی اور ایک ایک محلے سے حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ لوگ نکلیں پاکستان کے جھنڈے لے کے اور آزادی کے لیے آواز اٹھائیں. 13 اور 14 تاریخ. اور آج وہاں پہ نریندر مودی محترم جو ہیں, انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس کرتے ہوئے, پتہ نہیں کون سی پارٹیاں تھیں, کیا تھا, انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ دھمکی سی لگائی ہے انہوں نے کہ کشمیری سدھر جائیں. نہیں, وہ کشمیری سدھر جائیں, میں ظالم کا جو میں نے ظلم کی ہے میں ان کا ازالہ کروں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی خوفناک بات کی, اور وہ یہ کی ہے کہ میں اپنی وزارت, اور یہ کھل کے کی ہے, اب یہ کوئی وہ ڈھکی چھپی, اب یہ کھل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی وزارت خارجہ سے کہتا ہوں کہ وہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں پوری دنیا میں ان سے رابطہ کریں. یعنی دیکھیں خوفناک کھیل شروع ہو گیا. مقبوضہ کشمیر میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کا, اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان سے دنیا بھر میں رابطہ کریں. یعنی ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی اوفینسو کہنا چاہیے نا, ایک وہ سفارتی محاذ پہ ایک جنگ چھیڑ رہے ہیں مودی صاحب. اچھا, میں نے کہا تھا کہ ایسڈز ختم ہو رہے ہیں نا آہستہ آہستہ کر کے, سلیپنگ سیلز ایسے تو پریشان ہو رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر جو چودھری نثار صاحب جب بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے آپ کی آرمی چیف, اور آرمی یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو چکی ہے. یہ کور کمانڈرز کا اجلاس تو بھی ہوئے 2-4 دن پہلے. اس کے بعد یہ ختم ہوتی ہے میٹنگ, آرمی چیف جاتے ہیں وہاں پہ,
اپنے جو ان کے آفیسرز ہیں، کور کمانڈر میرے خیال سے راول پنڈی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی ایم او تھے، اور کچھ افسران تھے، پرنسپل اسٹاف آفیسر جو بھی تھے. تو یہ ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے، ہنگامی اجلاس ہوا ہے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو علماء کا اجلاس اور وہ وزرائے اعلیٰ وہ سارا وہ خراب کر دی گئی بات، وہ خراب ہو گئی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئٹہ میں سب سے اچھا پاکستان نے بہت بڑے لیول پہ یوم آزادی منانا تھا. وہاں پہ دہشت گردی کی واردات کی گئی، ٹھیک ہے، اور کس نے کی؟ وہ کانٹے سے کانٹا، وہ ہر ایک کو پتا ہے کس نے کی. اچھا، وہاں پہ وزیر اعظم بول رہے ہیں اور یہاں پر وزیر اعظم چپ ہے، چودھری نثار بول رہے ہیں. اور جو چودھری نثار نے بات کی ہے، اہم ترین بات اس میں کیا ہے، اہم ترین بات جو لوگ مس کر گئے ہیں ابھی تک، وہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہماری پارٹی ایک ہے. یہ جملے پہ غور کریں، ہماری پارٹی ایک ہے، کوئی ایک آدھ آدمی ہے جس پہ میری نظر ہے. اچھا. اور جو وزیر اعظم کو ورغلاتا ہے. یعنی پارٹی ایک ہے تو پارٹی پھر چودھری نثار صاحب کے ساتھ ہے یا وزیر اعظم کے ساتھ؟ وزیر اعظم صاحب مارک کریں سوپر کو آپ، اور سوچیں چودھری نثار صاحب نے کیا بات کی. پارٹی ایک ہے، ایک آدھ آدمی، اور ایک آدھ آدمی اشارہ ان کا اسحاق ڈار صاحب کی طرف تھا. اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں چونکہ ایان علی اور ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے دبئی میں ہوتی رہی، اور ابھی بھی ہوئی ہے. 6-7 گھنٹے کی ملاقات ابھی ہوئی ہے، جب یہ لاسٹ گئے تھے آئی ایم ایف اور یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، میٹنگ اب دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہاں پہ میں کہتا رہا ہوں. اب اگر 45 دن آپ نے بند کرنا ہے یا 40 دن، اس سے مسائل ختم نہیں ہوں گے. اس حکومت کے مسائل ختم نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے. آپ وقفہ لیں، میرے خیال سے وقفے کے بعد بات کر لیں. بریک کے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے آرمی چیف کی زیر صدارت، اس میں اور مزید کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی ہے کیا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھا اختلاف پیپلز پارٹی میں. اور دیکھیں، میں ہر پروگرام کی پچھلے کئی دنوں سے جب اسٹارٹ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ، اور میں یہ ساتھ کہتا تھا کہ یہ غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ لیکن یہ خبر ہے. اور خبر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، الطاف حسین صاحب، اچک زئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین ایک صفحے پہ ہیں. اور ایک صفحے پہ اس لیے ہیں، ایک صفحے پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کا مسئلہ بیچ میں آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حلقوں میں بے شمار شخصیات ایسی ہیں جن کے اپنے حلقوں میں کالعدم جماعتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کوائٹلی. پبلکلی نہیں کرتے، پبلک میں جا کے وہ نہیں بات کرتے، لیکن اپنے علاقوں میں کرتے ہیں. اور اس کی وجہ، اور انہی کی بنیادوں پہ جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، اور انہی کی بنیادوں پہ دھاندلیاں واندلیاں اور لوگ گھس جاتے ہیں، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کو مار پیٹ اور یہ فائرنگ کی آوازیں، اور یہ ساری بدماشی ہوتے ہیں نا، اور پورے ملک میں ایسے ہوتا ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ یہ جب سے یہ معاملہ سارا چھڑا بیچ میں، اور یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا، کیونکہ اگر آپ نے دیکھیں 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ ایک خودکش حملہ آور، ہم خود ملے ہوئے ہیں ایسے بچوں سے، 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپے میں ایک بچہ جو ہے وہ خودکش حملہ آور بننے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا جی گھر پہ کچھ نہیں، پاپولیشن ایکسپلوژن، مجبوری کے تحت پیسے دو، اور وہ کہتے ہیں وہاں جا کے پڑ جاؤ، کام کچھ نہیں کرنے کو، اور وہ بچے جا کے خودکش حملہ آور. ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، لیکن ایک بے روزگاری اور کرپشن بھی ہے، کیونکہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کے لوگ پیسہ کھاتے جا رہے ہیں، ملک کو آپ نے بالکل معاشی طور پہ کنگال کر دیے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا، اور ساتھ ہی پھر مستقل جب یہ سانحہ کوئٹہ پیش آ گیا، تو دیکھیں کچھ وقت ہوتا ہے. انٹیلیجنس فیلئر اپنی جگہ، جو میں نے کل بھی بات کی تھی، میں انٹیلیجنس فیلئر مانتا ہوں. یہ امریکہ میں بھی ہوا تھا، جب 9/11 ہوا تو وہاں پر بھی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ انٹیلیجنس فیلئر، لیکن ساتھ ہی کیا ہوا کہ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہوم لینڈ سیکورٹی بناؤ، یہ اپنے اداروں کو، امیگریشن لاز، یہ وہ سختی کے ساتھ انہوں نے، فرانس میں راتوں رات چینج ہو گئے قوانین ایسے، وہ سائٹ پہ رکھ کے سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے، ملک کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کا، وہ سارا آئین میں. اسی لیے میں کہتا تھا ہمیشہ کہ 73 کا سے زیادہ یہ نیشنل ایکشن پلان ان حالات میں ضروری جو آج کے حالات ہیں. بہرحال اب نیشنل ایکشن پلان کا ایک پورا کا پورا حصہ وہ کھایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ نیکٹا بننی تھی، وہ آئی ڈی پیز کے معاملات ہونے تھے، وہ نیب کے معاملات ہونے تھے سب. چودھری نثار صاحب نے آج جو بات کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ چودھری نثار صاحب نے وہ بیچ میں لائن ڈرا کر دی
ٹھیک ہے, لائن انہوں نے ڈرا کر دی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں آج بھی کروں, کل بھی کروں, پرسوں بھی کروں, اس آدمی کا نام بھی بتا دوں جو آدمی کرتا ہے, یعنی انہوں نے کھل کے بات کی. اور وہی بات سامنے آ گئی جو میں پہلے کہتا رہتا تھا کہ جب بھی بات ہوتی تھی دبئی میں بیک ڈور, دوست ناراض بھی ہوتے تھے, لیکن وہ باتیں جو ہیں وہ ہیں. یہ بات ہوتی تھی کہ ایان علی کو کسی طرح سے کیا جائے, اور ایک دم سے ایان جاتی تھیں ایئرپورٹ پہ, اور پھر ایف آئی حرکت میں آتی تھی وہاں سے جو چودھری نثار صاحب کی, اور اس کے بعد وہ ایان علی وہاں سے ایئرپورٹ سے واپس ہو جاتی تھیں, اور یہ مستقل معاملہ چل رہا تھا, اور اس کے بعد گارنٹی دی جاتی تھی, اور پھر زرداری صاحب یا باقی پیپلز پارٹی جو بھی جب سیدھے سامنے آ گئی نا خود جواب دیں سب سارے لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ تم نے گارنٹی دی ہے, یہاں سے یہ کیسے ہو گیا, پھر جھگڑا کھڑا ہوتا تھا, اور پھر ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہم ریلیف دلا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو اور اس کے بعد اس سے پہلے اگلا سوال ہے, میں بھول نہ جاؤں, ایک اور جو بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی تلخی پیدا ہوئی, انٹیلیجنس فیلئر تو اپنی جگہ, اس میں بحث کر سکتے ہیں آپ کہ انٹیلیجنس کیوں ٹھیک نہیں تھی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو کیمرے لگے ہیں پچھلے چند سالوں میں, یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج, یہ آپ کو پتا ہے پاکستان سے باہر دیکھے جاتا ہے. جی آپ نے بتایا تھا کہ غیر ملکی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پہلے بھی بتایا. یہ سب سے بڑا سیکیورٹی رسک تو یہ جو کیمرے لگائے ہیں چند سالوں کے اندر, بہرحال جو میرے خیال سے چینج ہو رہے ہیں, پتہ نہیں سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, لیکن میں اس بات سے واقعی ہوں کہ ملک سے باہر تک ان کی ایکسیس ہے. اچھا, تو اب بات ساری یہ ہے کہ ایک اور ساتھ اس کی یہ ایک افواہ, مجھے نہیں پتا افواہ یہ یا خبر یا کیا سرکاری حلقوں نے کیا یہ بات کی اس مرحلے پہ, جبکہ وہاں پہ خون گرا ہے وکلا کا, اور ایک بہت بڑا قومی سانحہ, بہت قومی سارے, ہم تو ساتھ اتنے سارے دوست, میں اب جاؤں گا, خیر میں یہاں پہ جو وکلا تحریک میں وہ اتنے اچھے اتنے زبردست لوگ تھے بلوچستان, وہ یعنی وہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجم, اتنے پیارے لوگ تھے وہ جو شہید ہوئے سارے. اور مطلب میں اب اس سے کیا بات کروں, لیکن بات ساری یہ کہ اس کا جو دوسرا حصہ تھا, جو اسٹیٹمنٹ دوسری دی تھی چکوی صاحب نے, وہ اسٹیٹمنٹ بڑی عجیب سی تھی. اور وہ عجیب سی کیا تھی, وہ ایک عجیب بات تھی کہ یہ تو ہم نے کروایا ہے, وہ جو عجیب و غریب قسم کی بات تھی. شیرانی صاحب نے اس کے بعد بات کی, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے, لیکن جو افواہ بیچ میں اڑی, یہ خبر دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. میں بڑے ہمارے ذمہ دار ہیں جو سینئر ہمارے میں کولیگ ہیں, میں ان کو, لیکن چونکہ فیڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی تو انہوں نے ظاہر ہے پھر ان کی سورسز ہوتی ہیں, کبھی گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے, کبھی اپوزیشن کے لوگ دیتے ہیں, کبھی آپ, بات یہ ہے کہ یہ پھر جو خبر بیچ میں ہے نا فیلڈ مارشل والی, یہ فیلڈ مارشل والی خبر جو دی گئی گورنمنٹ کے چینل سے کہ اس مرحلے پہ آپ یہ خبر چھوڑ دیں, یعنی پھر متنازع بنا دیں آپ. تو یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے اس کو چیک کیا حکومت کے حلقوں سے, اپوزیشن کے حلقوں سے, میڈیا, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹیز کرنا ہوتا ہے نا, تنگ کرنا ہوتا ہے, یعنی آپ کہتے ہیں نا ٹیز, کہتے ہیں کہ میں نے, دوسرا آدمی کہے کہ جی میں نے نہیں کرنا, میں نے, لیکن آپ اس کو تنگ کریں کہ کرو کچھ کرتے کیوں نہیں کرتے. تو اس کے بعد یہ غلط وقت پہ, یعنی انہوں نے جب سانحہ ہوا تو انہوں نے شوشہ چھوڑا, حکومت کے لوگوں نے میڈیا کے تھرو فیڈ کروایا, اور باقاعدہ زبردست طریقے سے ہم چند دنوں میں فیلڈ مارشل کا اور یہ ایکسٹینشن اور یہ ساری بات چلی, جبکہ بات کچھ اور ہو رہی تھی وہاں پہ. بات ہو رہی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے کیا نہیں کیا, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ تلخی اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کوئی کہتا ہے جی کہ سانحہ کوئٹہ جو ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے, کوئی کہتا ہے اداروں کی ناکامی ہے, کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب مل کر ایک ساتھ کام کریں اور حالات کو بہتر کریں؟ دیکھیں, اس آپ کی اشرافیت صرف ایک چیز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے, یہ بات آپ ذہن, اشرافیت سے مراد سیاستدان نہیں ہے, آپ کی ایلیٹ کلاس. ملک میں مڈل کلاس تو غائب ہو گئی ہے نا, مڈل کلاس ایگزسٹ نہیں کرتی, یا ملک میں بالکل غریب آدمی ہے یا ملک میں بالکل امیر آدمی ہے, درمیان میں جو لوگ ہیں سفید پوش جو کہتے تھے وہ تو ختم ہو گئے اس وقت. اچھا, وہ اپنی عزت چھپاتے ہوئے وہ عجیب ان کا معاملہ ہو گیا. بات یہ ساری کہ ان کے نزدیک وہ ایک چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور وہ چیز ہے چوری چکاری. چوری چکاری کے علاوہ وہ کسی اور پاور گردن میں اکڑ, ہاں, فرعون, نمرود, وہ بھول گئے ممیز جو پڑی ہوئی ہیں فرعون کی جو نشان عبرت بنی ہوئی, وہ بالکل اس انداز میں کہ ہم چلیں گے اور ہمارے آگے جناب وہ ہاتھی کے اوپر ہم بیٹھتے ہوئے جائیں گے اور وہ آگے پیادے ہمارے ناچ رہے ہوں گے اور ڈھول پر, مطلب وہ اس سے زیادہ ان کا صرف چوری چکاری ایک واحد چیز ہے جس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب نیشنل ایکشن پلان, ملک کی سیکیورٹی, خارجہ پالیسی, اس سے کیا تعلق ہے ان کا, ان کا تعلق کیا ہے, ان کا اس بات سے کیا, ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان کمزور ہو
جتنا کمزور ہوگا پاکستان اتنا زیادہ ہم دنیا کو بتائیں گے دیکھیں جی ہمیں موقع دیں دوبارہ تو ہم آ جائیں گے نا, تو ہم آ کے دیکھیں جی وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر دیں گے, ہم آ جائیں گے تو جی طالبان ختم ہو جائے, ہم آ جائیں گے تو یہ مائنڈ سیٹ اور لانا, یعنی یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. جیسے نہیں ہوتا ایک آدمی فروخت کرتا ہے نا اپنے آپ کو, خود اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ جو پرچون کی دکانوں پہ رکھے ہوتے ہیں نا, پکوڑے بنانے والا بیسن ہے کوئی, وہ اس طرح کی چیزیں, ٹافیاں وافیاں, اس کے بیچنے کے برائے فروخت, ہمیں خریدو ہم یہ ٹھیک کر دیں گے آ کے. اچھا وہ باہر والے سوچتے ہیں کہ یار اچھا ہوئی تو اچھا ہی تو ہے, ان کو یہ اب جب واپس آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار تو کام کرنا پڑ رہا ہے, ارے یار یہ مری, اچھا یار وہ دبئی, اچھا فلانا, اچھا بچے کو پروٹوکول نہیں ملا, اچھا بچے نے بیگ اپنا خود اٹھا لیا, اور سسپینڈ کرو پورے اسٹاف کو سسپینڈ. یہ ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں, اور ان کو یہ بالکل اندازہ نہیں ہے کہ جو قوم ہے یا جو لوگ ہیں یا جو ملک ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. کہ جب آپ کو گھیر لیں گے 8-10-15 جو آپ کے درباری ہیں, یہ جو آس پاس کے لوگ ہیں, تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. وہ اب یہ وہ مکہ بالکل ختم ایسے ٹوٹ کے سامنے آ گیا. آپ ذہن میں رکھیں پیپلز پارٹی کسی پہ تنقید نہیں کرتی سوائے چودھری نثار کے. جی بالکل ایسے. چودھری نثار کے علاوہ پیپلز پارٹی نے کبھی میاں نواز شریف صاحب کی بات کی نہیں کی, کبھی خواجہ آصف صاحب کی بات کی نہیں کی, اسحاق ڈار صاحب کی ملک کی معیشت کی بات کی نہیں کی. جو بیچ میں دیکھیں ہمیشہ چودھری نثار صاحب ہی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. چودھری نثار کے دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے اگر الزام لگانا ہے تو کس پہ لگانا چاہیے انہیں؟ وزیر اعظم پہ. ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نا, ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہے, تو لیڈر آف دا ہاؤس پہ الزام لگائیں نا آپ وزیر دفاع پہ لگائیں, آپ ملک کی معیشت کو اٹھائیں, آپ کرپشن کے مسئلے کو اٹھائیں, آپ اب وہاں سے جواب کو. اچھا اب چودھری نثار آج جو ہیں وہ وزیر خارجہ بھی بن گئے, آپ نوٹ کریں, وہ انہوں نے بھارت کو بھی جواب دیا ہے. بالکل, کیونکہ وزیر خارجہ ہیں, وزیر اعظم نے خود, وہاں نریندر مودی بات کر رہا ہے خود وزیر اعظم بھارت کا, اور پاکستان سے نیلم جیلم پروجیکٹ پہ وزیر اعظم چلے گئے. میں نے کہا نا وزیر اعظم کیا کہ ہوگا, میں نے نہیں کرنا, میں نے لڑنا ہے, اور میاں صاحب ریلائی کر رہے ہیں زرداری صاحب پہ اور اپنے اتحادیوں پہ. لیکن میاں صاحب میں دیکھیں یہ پروگرام تو بند ہو رہا ہے, میاں صاحب آپ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دیں, آپ اپنی پارٹی پہ بھی ریلائی نہ کریں. پارٹی پہ بھی ریلائی نہ کریں. چودھری نثار صاحب نے جو بات کی نا, ہماری پارٹی ایک ہے ہماری جماعت ساری, جو ہمارے, اور ایک آدھ آدمی ہے جس پہ میری نظر ہے. نظر سے مطلب ہے کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے چودھری نثار خود ہی پکڑ لیں. اچھا دیکھیں جب آپ کسی پہ آپ کہہ رہے ہیں نظر ہے, یعنی آپ نے اس کو دھمکی لگائی ہے نا, چودھری نثار صاحب نے کہا ہے نا ایک آدھ آدمی میں میری نظر ہے, وہ, اور میں کل پرسوں پریس کانفرنس کروں گا. پھر انہوں نے کرپشن کی بات کی. یہ کرپشن مجھے بتائیں کب یہ کرپشن کی بات آج چودھری نثار صاحب نے جو کی ہے کہ پیپلز پارٹی ہم سے کہتی ہے کہ کرپشن کو بات نہیں کرو. اور اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں, چودھری نثار صاحب نے کس کو کنڈیم آج نہیں کیا؟ عمران خان کو اور طاہر القادری صاحب. بالکل ایسا. میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ تم جب کرپشن کی بات کرو گے تو بلاول تمہارے ساتھ کنڈیم. عمران خان کو نہیں, کہ عمران خان کی کل ریلی سوال کیا کہ سرے محل کے بارے میں پوچھو بلاول سے. 24 گھنٹے بعد عمران خان اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں. بالکل. اور چودھری نثار نے کرپشن کی بات کی ہے, عمران خان کے خلاف نہیں کی, کہا ہے. اور ساتھ ایک اور بات کیا کی ہے, کرپشن ختم کرنے میں کوئی سیریس نہیں ہے. جی. اور میں نے عمران خان کو کہا کہ تم بلاول کو کیسے, اور وہی چیز آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ادھر سے آئی چودھری نثار پہ, عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ اکیلے آ رہے ہیں کنٹینر پہ. آپ بریک لیں, اس کے بعد آگے. جی بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر ثانی کہ ملکی سیاست کس رخ جا رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بتائے گا کہ جو اجلاسوں کا سلسلہ ہے, کیا مزید اجلاسوں کے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ بند ہو جائیں گے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو اس وقت خراب کرنا یا تباہ کرنا 73 کے آئین کے توڑے جانے سے بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم ہے کہ 73 کا آئین آپ توڑ دیں, سزائے موت ہوتی ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان سے براہ راست ملک کی سیکیورٹی, یعنی نیشنل ایکشن پلان اگر ختم ہو گیا, جو کہ ہو گیا, جو کہ کر دیا گیا ہے, متنازع کر دیا گیا. یہ جو اجلاس ہوئے نا 2-3 دن, یہ بھی شاید نہیں, یہ بھی وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت, کہ شاید کوئی بات نکل آئے, شاید کچھ ہو جائے, شاید کچھ ہو جائے, شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے. لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں سمجھ میں آ رہی بات, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے پہلے کہیں اور کمٹمنٹس کی ہیں, یا آپ کو خیال ہوتا ہے کہ نہیں, ایک ہوتا ہے نا وہ ایک کہتے ہیں
ایک illusion میں ایک illusion کے اندر وہ کئی دفعہ آپ کو شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے, چھوٹی سی بلی کھڑی ہوتی ہے, شیشے کے آگے دیکھتی ہے شیر نظر آتا ہے سامنے, ایک چوہا کھڑا ہوتا ہے سامنے دیکھتا ہے ہاتھی نظر آتا ہے, وہ ایک دماغ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا, آپ کے بہت ہی وہ نہیں جی ہم پہلوان ہیں. یہ صورتحال جب کریٹ ہو جائے نا, پھر آپ سامنے والے کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, آپ ایسے کسی کو دیکھتے نہیں, آپ یوں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اس طرح, یہ کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں, یہ 20 کروڑ, ان کو ایسے دیکھو. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ملک کی سیکورٹی متاثر ہو گئی ہے. اب مجھے اللہ نہ کرے, میں دیکھیں یہ پروگرام اندر اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے اندر کوئی سیکورٹی کرائسس کریٹ ہو گیا, جس کے یہ ہر وقت یہ سٹیکر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا, الرٹ جاری ہو گیا, سیکورٹی سخت ہو گئی ہو, یہاں پہ ریلیز ہونے, احتجاج ہونے جا رہا ہے, ریلیز ہونے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, سب نے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے سارے, آپ کے جو آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب مری چلے جائیں گے, نیلم جیلم تو 50 سال سے بن رہا ہے, 50 سال سے بندہ ہی رہے گا, پتہ نہیں کیا ہے نیلم جیلم, خدا جانے. اور جو بجلی کے بل میں آپ کو پتا ہے نیلم جیلم آتا ہے, اس کا بھی ٹیکس آتا ہے, اس کا بھی ہر مہینے پی ٹی وی نیلم جیلم ٹیکس ہوتے, کب سے دے رہے ہیں وہ نیلم جیلم, وہ بنتا ہی رہے گا پروجیکٹ. اچھا بات یہ ہے کہ وہ جب کچھ نہ کرنا ہو نا آپ نے, تو نیلم جیلم کے اس میں نکل جائیں مہینے پہ. اچھا تو بات ساری ہے کہ اب خدا نہ خواستہ اس میں کوئی اگر دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, دہشت گردی کا واقعہ, کیونکہ وہاں پر کشمیر, مقبوضہ کشمیر پہ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر پہ نظر, وہاں مقبوضہ کشمیر میں 13 اور کل ہے 24 گھنٹے میں, وہ کہہ رہے ہیں ہر گلی محلے سے نکلو اور پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلو. اور مودی صاحب کے کھل کے, وہ ان کے وزیر داخلہ یا وہ کھل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان در اندازی کر رہا ہے, ان کا وزیر اعظم بول رہا ہے, آپ کا وزیر اعظم نیلم جیلم ادھر ادھر دائیں بائیں نتھیا گلی گھوڑا گلی. تو اس صورتحال میں اگر ملک کے اندر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ عسکری قیادت کہ آپ سنبھالیں, یہ آپ پوری ملک کی سیکورٹی بھی آپ سب سنبھالیں, ہم سرحدوں میں چلے جاتے ہیں, آپ سنبھالیں, سیکورٹی سب سنبھالیں, آپ سارا سنبھالیں نا, آپ سندھ بھی سنبھالیں, سندھ پولیس سنبھالیں, رینجرز, میں تو بہت دفعہ کہتا ہوں رینجرز ڈالیں اور کراچی میں امن و امان لا کے دکھا دیں. اب کریں نا, یعنی اگر اس وقت سے اعلان ہو جائے کہ رینجرز کراچی سے نکل رہی ہیں, میں مثال کے طور پہ بتاؤں 500 لاشیں گر جائیں گی کراچی میں, یعنی وہ آپ نے جگہ کو چھوڑنا نہیں ہوتا, ایک جگہ آپ جاتے ہیں نا تو پھر اس جگہ قائم رکھتے ہیں آپ, اس جگہ کو, جیسے آپ چلے گئے فاٹا میں بہت سارے علاقوں پہ, تو وہاں پر فوج موجود ہوتی ہے اور رہتے ہیں اس کے بعد کہ دوبارہ یہاں پہ کوئی انسرجنسی نہ, اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن بات ہی کہ آپ کے ملک میں جو بات کی جائے, یعنی آپ کالا باغ ڈیم ہو متنازع, بلدیاتی الیکشن ہو متنازع, یعنی اگر ایک چیز متنازع نہیں ہے تو وہ کرپشن ہے. ایک چیز کے اوپر سارے کے سارے متفق ہیں, اور وہ کہ لوٹنا کیسے ہے, لوٹ کے بھاگنا کیسے ہے, اپنے بچوں کے ساتھ پاسپورٹ کیسے نکال کے یہاں سے بھاگو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پیغام دے دو, ہماری قربانیاں ہیں, ہمارے حقوق ہیں, فلانا ڈھماکا نا, یہ وہ سارا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج آرمی چیف نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی بعض حلقوں کے غیر مناسب بیانات اور تجزیوں کی وجہ سے قومی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے. کس کی طرف اشارہ کیا؟ چودھری نثار صاحب نے بات کی ہے نا, کچھ بات تو آرمی چیف, دیکھیں فوج آرمی چیف خود تو بات نہیں کریں گے نا, یہ باتیں جو چودھری نثار صاحب نے کی ہیں, چودھری نثار صاحب نے جو وہ باتیں کی ہیں جو ایک سیاستدان نے بات کرنی تھی, لیکن وہی باتیں ہیں جو ایکچولی فوج کی طرف سے, کیونکہ میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں, ہر کوئی جانتا ہے پاکستان میں چودھری نثار صاحب اسٹیبلشمنٹ سے قربت رکھتے ہیں, ملتے بھی ہیں, اور برج ہیں بٹوین میاں نواز شریف اور چودھری نثار. چودھری نثار اگر نہ ہوتے تو ابھی تک شاید میاں صاحب ہی نہ ہوتے, حکومت ہی نہ ہوتی, ٹھیک ہے. چودھری نثار صاحب بچاتے ہیں بیچ میں, یعنی جب وہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں آ کے, اور بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جب معاملات خراب ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں وہ انہوں نے اس اجلاس کے بعد کی ہیں, اور انہوں نے کیا کہا, کوئی ادارہ سنجیدہ نہیں ہے کرپشن ختم کرنے میں. آپ نوٹ کریں یہ کس کی, یہ کون اور آدمی بات کر رہا ہے, یہ بات عمران خان کر رہے ہیں. دیکھیں نا, بات عمران خان, اور انہوں نے طاہر قادری صاحب کا ذکر کیا, 100 جلسے ان کے دھرنے شروع ہونے والے سارے, انہوں نے بات کس کی پیپلز پارٹی کی, اور انہوں نے 2 اشخاص کا نام لیا, خورشید شاہ صاحب کا لیا, اور انہوں نے بلاول کا لیا. بلاول کا تو انہوں نے کہا کہ میں عمران سے کہتا تھا بلاول, اور انہوں نے ساتھ ہی اعتزاز احسن صاحب کے اوپر چوٹ کی. تو بات یہ کہ انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا اور مل کے اس نے کہا کہ میں مل کر آیا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن اب زیادہ بولا وہ, اور اشارہ ان کا اسحاق ڈار صاحب کی طرف تھا. ڈار صاحب جب آئی ایم ایف کی اجلاس کے لیے گئے تھے, زرداری صاحب سے کوئی 6-7 گھنٹے تک, پہلے کسی اور زرداری صاحب پہلے نہیں ملنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں تم فضول باتیں کرتے ہو, تم جو جا کے ڈیلیور نہیں کر سکتے ہو, فضول باتیں کرتے ہو. لیکن پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی, وہ واپس آئے, کافی لمبی, بڑی لمبے, کافی دیر تک, لیکن
इसहाक डार साहब नहीं डिलीवर कर पा रहे ना, कितनी दफा उन्होंने कहा कि आसिम हुसैन को छुड़वा दूंगा, मैं एयान अली को कर दूंगा, फिर चौधरी साहब ने कहा कि मैं ये पता है किसके फ्लैट्स हैं, ये किसके, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे, उन्होंने कहा किस किस के फ्लैट्स हैं और मैं सारी जमीनें और ये सारा बताऊंगा। मेरे ख्याल से प्रोग्राम को बहुत खत्म हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म। वसीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब को लास्ट कमेंट। जी अब पता नहीं मुलाकात कब होगी, ARY देखते रहेगा, यकीनन कोई खबर आती रहेगी। अगर बीच में कोई अदालत की तरफ से कोई हुक्म आ गया, अदालतों को कानून का रास्ता अपना रहे हैं और यकीन है हमें अदालतों के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया और किसी हवाले से कोशिश करूँगा कि रब्ता रहे। 14 अगस्त सबको मुबारक हो, बहुत बहुत यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लूँगा, सब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।